अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि फिर से एक मरतबा इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर से वही दावे बुलंदोबांग जो कई महीनों से हम सुन रहे हैं कि बस अब ये गिरफ्तार हो गया, बस अब ये फैसला हो गया, कुछ उस पर बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कल जिस तरह से हुआ, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, जो एक सरप्राइजिंग है सबके लिए, कुछ उस पर बात। और इस तमाम फजूल बातों में ये जो मैंने अभी आपको सुर्खियां गिनवाई हैं कि इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, ये सारी की सारी अवामी दिलचस्पी से खाली, दिलचस्पी तो शायद है लोगों में, लेकिन ये अवामी मसाइल से बिल्कुल खाली है। यानी असल मसाइल क्या हैं और हम किन झगड़ों में उलझे हुए हैं, और इन अजाबों की वजह से, इन अजाबों की वजह से जिनमें हम फंसे हुए हैं, असल जो मसाइल हैं वो किस तरह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, इमरान खान का जो मामला है गिरफ्तारी का, कि अब तो जाहिर है कल का जो फॉर्मेशन कमांडर्स का पैगाम आया है आईएसपीआर का, वो जाहिर है कि बहुत स्ट्रांगली वर्डेड है, लेकिन इस तरह का एक पहले भी बयान आ चुका है। और उस वक्त भी यही कहा गया था, हर कोई सीजन्ड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर एंकर, सारे पंडित, उन्होंने एक एक लफ्ज का यानी तरजीह, यानी उसकी तशरीह करके और तर्जुमा करके बताया था। मैं इससे पुरानी वाली जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इससे पहले वाली जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जो अलामी आईएसपीआर ने जारी की है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर भी, अगर आप चंद दिन पहले की बात है, आपको याद होगा, उन पर भी यही तबसरे थे कि अब तय कर लिया गया है और अब नहीं छोड़ा जाएगा एंटी स्टेट लोगों को। उसी तरह का एक और ये कल एलामी आया, उसके साथ जोड़कर इसको अगर आप देखेंगे, और उसके साथ आप एक और चीज भी जोड़िए, वो है डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कुछ छोटी बात नहीं थी। तारीख में पहली मर्तबा डीजीआईएसआई ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ग्लोबल मीडिया में, पूरी दुनिया का मीडिया मुतवज्जो हो गया कि ये क्या हो गया है। तो इन तमाम, यानी इसको पस मंजर में जब आप रख के कल का अलामी और कल का वो यानी जो आईएसपीआर का बयान है उसको देखेंगे, तो ये कोई बहुत खुशगवार तस्वीर नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि एक यानी रियासत का सबसे ताकतवर इदारा, वो एक तवील अरसे से डिफेंसिव पर है, वो अपने एक इरादे का इजहार करता है, और वो जिस वक्त मैं ये आपसे व्लॉग रिकॉर्ड कर गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ। मतलब वो इस्लामाबाद है, खबरें यही है कि आज हो जाएगा या कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, हो भी जाएगा, क्योंकि वो इनसाइडर्स, वो भागे हुए लोग जो मतलब व्लॉग पे प्रोपेगेंडा करते थे, खामोश मुजाहिद वगैरह, और उसका अब तो रो पड़ा। एक जो बड़ा टट्टू इनकलाबी था जो अमेरिका से बैठा करता था और जो कहा करता था कि जनरल आसिम मुनीर की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ओपिनियन बन गई, एक्शन होने वाला है, और ये कहा करता था कि आर्मी चीफ होता क्या है। ये वजहात कहता था कि आर्मी चीफ होता क्या है, एक स्टाफ अफसर होता है उसका और थोड़ा सा स्टाफ होता है, असल तो कोर कमांडर्स हैं जिनके नीचे कोर्स होती हैं, वो कमांडर पीछे नहीं होंगे। तो अब आर्मी चीफ ने बता दिया कि वो क्या होता है, तो उसने रुला। अब बैठ के अपने व्लॉग में आंसुओं से रो रहे हैं, टट्टू इनकलाबी हैं यार, ये आंसुओं से रो रहे हैं। ये दूसरों को कहा करते थे कि जाओ लड़ जाओ। अब जवाब आ गया है, तो मुझे कोई इनमें है जो रो के ना भागा हो। ये सारे यार, कोई तो अपना ख्याल करो, अल्लाह रहम करे। मुश्किलों से दूसरे भी गुजरे थे जिनको ये गालियां निकाला करते थे, गालियां निकाला करते थे, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते थे, उनकी मौत का मजाक उड़ाते थे। हत्ता कि यह है कि वो जनाजा जो यहां से बेगम कुलसूम नवाज का रवाना हुआ पाकिस्तान, उस जनाजे का मजाक उड़ाते थे। दूसरों की मौत पर हंसने वाले, उनके जनाजों का मजाक उड़ाने वाले। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, रो रहे हैं। इनमें से कौन है जो रोके ना गया हो? ये टट्टू इनकलाबी थे। इनकी बातें अल्लाह माफ करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अब जो रियासत जब हरकत में आती है, हमने पिछले दिनों पीटीआई को तितर बितर होते हुए जिस तरह से देखा है, मालूम हो गया था कि रियासत हरकत में आ गई है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जिस तरह का रिलीफ, और जजेस जिस तरह का ये मतलब इसको रिलीफ दे रहे हैं, ये नाकाबिले फहम है। क्यों नाकाबिले फहम है? ये इसलिए नाकाबिले फहम है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो वक्त हमने देखा है वो क्या है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता देता हूं। 1988-89 का ये दौर है। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा इनके एक तीसरे भाई हुआ करते थे, अब्बास शरीफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, फौत हो गए हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात से का आज भी इल्म नहीं रखते होंगे कि ये 3 भाई थे। अब्बास शरीफ इनके सगे भाई थे। इन्हीं बहुत से लोगों को इल्म ही नहीं है कि अब्बास शरीफ का नाम को, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये 2 ही भाई हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तीसरा भाई कोई नहीं है। लोगों को इल्म ही नहीं है कि अब्बास शरीफ इनके तीसरे, इनके सबसे छोटे भाई थे। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बहुत सादा और तबलीगी जमात के थे, बहुत ही सादा।
واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ 89 کی غالباً 88 یا 89 کی بات ہے. وہ موٹر سائیکل یاماہا ایک ہوتا تھا 100 گول میٹر والا, وہ اکثر وہ چلایا کرتے تھے. تو وہ واپس آ رہے تھے کہیں, یعنی ماڈل ٹاؤن, اس وقت یہ ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ تھی تینوں بھائیوں کی. تو واپس مال روڈ پہ انارکلی چوک ایک جگہ, وہاں پہ ان کا چلان ہو گیا, ٹریفک والے نے چلان کر دیا. اچھا, وہ ٹریفک والا بھی سپاہی بھی شہزادہ ہی تھا کہ وہ شناختی کارڈ آپ ظاہر رکھوائیں گے یا ڈرائیونگ لائسنس رکھوائیں گے, یعنی اس کے بعد پرچی ملے گی, جرمانہ دے کے وہ واپس لے لیں گے ڈاکومنٹ. وہ شناختی کارڈ پہ بھی ایڈریس لکھا ہوا تھا, نام اور ولدیت, اور ڈرائیونگ لائسنس پہ بھی لکھا ہوتا ہے نام اور ولدیت, یعنی ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, ولدیت لکھی ہوئی ہے. اس سپاہی کو اندازہ نہیں ہوا. اینی وے, تو یہ چلان کروا کے آ گئے واپس, اور واپس آ کے انہوں نے مطلب ہے کہ لوگوں سے کو ہدایت کی کہ یہ میں چلان میرا ہو گیا یار, یہ ذرا چھڑوا کے لے آنا, جرمانہ دے کے یہ میں رکھوا کے آ گیا ہوں. تو وہ کہہ کے جب چلے گئے تو گفتگو مجھے وہ آج تک یاد ہے کہ یار یہ کیسا اللہ کا درویش آدمی ہے کہ اس کو چلان کروا کے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا بھائی نواز شریف ہے جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا, اتنا بھی نہیں بتایا. وہ بتا کے شرافت سے چلان کروا کے آ گئے. اس عباس شریف کو, جس کا کردار میں نے آپ کو بتا دیا یہ تھا, 12 اکتوبر کے بعد اس کو نہیں بخشا گیا, اس پر بھی کیسز ہوئے, اس کو بھی جیل, اس کی اولاد پر کیسز ہو گئے. بیگم کلثوم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا سیاست سے, اس پر مطلب اس زمانے میں تو مریم نواز کا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے 90s میں حمزہ شہباز پر, جس وقت جو کالج میں پڑھتا تھا, جیل پھینک دیا تھا بے نظیر کے دور میں. وہ تو سویلین گورنمنٹ تھی. تو ہم نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ جن لوگوں کا کوئی لینا دینا ہی سیاست سے نہیں تھا, وہ عباس شریف ہو یا وہ اس زمانے کی مریم نواز شریف ہوں یا وہ بیگم کلثوم نواز جو بالکل ایک گھریلو خاتون تھی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ ہوں. اچھا, نواز شریف اور شہباز شریف کا بائی دا وے کیا قصور تھا, لیکن ان کو بھی, حسین نواز کا کیا قصور تھا, لیکن ان کو بھی, ان کو ساروں کو سزائیں, جیلیں, جھوٹے مقدمے, اور یہ سب چٹکیوں میں ہوتا تھا. چٹکیوں میں کوئی نہیں آتا تھا, کوئی جج سامنے نہیں آتا تھا, کوئی عدالت سامنے نہیں آتی تھی, کوئی نرم گوشہ, کوئی خاموش مجاہد, کوئی تصور ہی نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کا. ان تمام لوگوں نے پلٹ کر, ادھر پیپلز پارٹی ہے, بھٹو خاندان ہے پورا, ان تمام لوگوں نے پلٹ کر کبھی اس کا عشر اشیر بھی نہیں کیا جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا. لیکن ہم مستقل ایک نرم دیکھ رہے ہیں, مطلب ہے ایک اس طرح کی کوئی سوچ سکتا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف اس طرح کی کوئی ادارہ پورا یعنی اکٹھا ہو کے پریس ریلیز جاری کرے؟ ایک بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ضرورت ہی نہیں پڑی, جس کو جی چاہا جو مرضی کر دیا. یہاں پہ سپریم کورٹ کل, مطلب ہے دن جو گزرا ہے, میں آپ سے گزارش کروں, یہاں پہ تو ایسے آئین ٹوٹ رہا ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ علی ظفر, جس کا نہ مقدمے اس کو سماج سے کو لینا دینا ہے, نہ وہ اس پارٹی کا وکیل, نہ وہ اس پارٹی کا وکیل, نہ کورٹ نے اسے مقرر کیا ہے, کوئی کاغذی کاروائی نہیں ہے, اور اس کو کھڑا کر کے اس کی تقریر پوری کی پوری جج سن رہے ہیں, اور وہ بول رہا. اور مطلب ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے جج, یعنی یہ مطلب ہے ہم خیال جج, یہ جسٹس بندیال, یہ منیب, یعنی ایسے جج اگر آپ کے قابو میں نہیں آ پا رہے ہیں ابھی تک, یا تو یہ ہے نا کہ بہت کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھڑا ہوا ہے جس کے پیچھے پوری ایک اخلاقی اور وہ ایک پوری تعبیر ہے, ایک اس کا کریکٹر ہے, آپ کہاں سے پکڑیں گے اسے؟ کرپشن کی نہیں ہے اس نے, وہ تو چلو سمجھ آتا, قابل فہم ہے. ان لوگوں کا کیا پرابلم ہے اس تمام معاملے میں کہ ایک عمران خان نہیں گرفتار ہو کے دے رہا, ایک ججز یہ قابو میں نہیں آ رہے. اب اس کے نتائج یہ ہیں, میری ملاقات ہوئی یعنی عوام کو کہ ایک تو وہ مسائل ہیں جو موجود ہیں, ایک ہے کہ وہ ان کے مسائل کا جو حل موجود ہے وہ حل کی طرف کوئی سوچ ہی نہیں رہا, وہاں توجہ ہی نہیں ہے, وہ مسائل جو ہیں وہ زیر بحث ہی نہیں ہے سرے سے. اور میں شکر گزار ہوں میرے وہی جادوگر وکیل, میرا دوست, میرا بھائی اصغر رانجھا, انہوں نے میری ملاقات کروائی. اب ان کے کزن ہیں, سابق فیڈرل سیکرٹری ہیں, ان کا نام ہے جی سلیم احمد رانجھا. یہ اب گلوبل ٹیک میں کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں, اور جو ان سے گفتگو میری ہوئی اس نے مجھے یعنی حیران کر کے رکھ دیا کہ ہم کن موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں, یعنی کتنی اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں جو ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو پرائیویٹ سکولز میں تو آلریڈی یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سمارٹ بورڈ, یعنی یہ کہ ٹیلی ویژن اسکرین, سمارٹ ٹی وی, کوئی بھی سمارٹ بورڈ, بلیک بورڈ کی جگہ سمارٹ بورڈ, اور وہ وائی فائی اور وہ کنیکٹیوٹی ہے, اور آپ دنیا بھر میں جو پروفیسرز ہیں آپ ان کو آن لائن لے کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس دلوا سکتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز, پرائیویٹ سکولز میں یہ کام کسی حد تک پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن سرکاری اسکول جو سب سے بڑا تعداد جہاں پڑتی ہے, جو اصل میدان ہے سرکاری اسکول پاکستان کے,
ان میں کس نے روکا ہے کہ وہاں پہ اسمارٹ بورڈ لگیں اور بہترین فیکلٹی جو کہ وہ ٹیچرز جو لاہور سے یا بڑے شہروں سے گاؤں میں جانے کو تیار نہیں ہے، ریموٹ ایریاز میں جانے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں وہ بیٹھ کر ان بچوں کو کلاسز دے سکتے ہیں۔ اچھا، جو سرکاری اسکول کی جو ٹیچرز ہیں، ان ٹیچرز کا اتنا بڑا ایک سیلری کا بوجھ ہے، مطلب ظاہر ہے پہلے بے روزگاری یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو فارغ کر دیں، بٹ ایونچولی جب ٹیکنالوجی آئے گی اور آپ ٹیکنالوجی سکھائیں گے تو ان ٹیچرز کو بھی نئے ہنر کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت جو یہ پڑھا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان ٹیچرز کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ٹیکنالوجی میں نئے ہنر اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب سرکاری اسکولوں میں آپ بیسٹ فیکلٹی کو آن لائن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اسکول ٹیچر کی بھی ایسا ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ کو پھر ایک صرف مانیٹر کی ضرورت ہوگی جو مانیٹر کلاس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھے گا اور اسمارٹ ٹی وی سے کلاس کو اس ٹیچر سے کنیکٹ کروا دے گا جو کہ کہیں بھی دنیا کے شہر میں بیٹھا ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، وہ ایک وقت میں لاکھوں اسٹوڈنٹس کو سینکڑوں بلڈنگز میں پڑھا سکتا ہے۔ تو جب وہ پڑھا رہا ہے تو پھر آپ کو سب اسٹینڈرڈ ایک ٹیچر جو کہ مطلب اس طرح سے کوالیفائڈ نہیں ہے، سرکاری اسکول کے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی جو سب اسٹینڈرڈ پر کمپرومائز سے کرنے سے، وہ کمپرومائز ہونے سے بچ جائے گا، اس کو بھی وہی کوالٹی آف ایجوکیشن ملے گی جو پرائیویٹ اسکول میں دی جا رہی ہے سرکاری اسکول کے بچے کو۔ اور یہ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کو آپ سال ڈیڑھ سال میں ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ کر کے ان کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی آن لائن دنیا میں ان کے یعنی دوسرے روزگار کے طریقے ان کو۔ اچھا، بے نظیر انکم سپورٹ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ جتنے لوگوں کو ملتی ہے، ایک اندازے کے مطابق اگر 60 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو ان کو جو ہم سپورٹ دے رہے ہیں سرکاری خزانے سے، ان کو ٹیکنالوجی کے فری کورسز کیوں نہیں کرواتے؟ یعنی جو لوگ بھی ان میں یعنی ڈسیبل نہیں ہیں، چیلنج نہیں ہیں، کسی طرح سے صحت مند ہے، وہ بزرگ مرد ہیں یا بزرگ خواتین ہیں، ان کو بھی یعنی جن کو انکم سپورٹ جاتی ہے، آپ ان کو ٹیکنالوجی پڑھاتے کیوں نہیں ہے، سکھاتے کیوں نہیں ہے؟ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، ان کو سب سے پہلے ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یعنی آئی ٹی ہی کی آن لائن ہوتی ہیں یہ ٹیلی میڈیسن، یعنی ٹیلی آپ کہیے ڈسپینسریز یا ٹیلی مطلب ڈاکٹرز، کوئی بھی نام دے دیجئے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ سرکاری جتنی ہسپتال ہیں، ڈسپینسریز ہیں، آئے روز ہم سنتے ہیں ڈاکٹر کو وہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچھ کی یہ وہ ہو رہا ہے۔ اسمارٹ بورڈ لگوا دیں، 100 کی تعداد میں لگوا دیں، 70 کی تعداد میں لگوا دیں، پھر اس کے بعد کنٹرول کرنے کے لیے عملہ ہی رکھنا ہے نا، لوگوں کو کیوز کھڑے ہو جائیں، آن لائن ڈاکٹرز بیٹھے ہیں دنیا بھر سے۔ اچھا، ان ڈاکٹرز کو یعنی ارینج کیا جا سکتا ہے، تو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو یا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، مطلب یہ جو رانجھا صاحب، یہ سارے آئیڈیاز میں نے ان سے سنے ہیں، سلیم احمد رانجھا صاحب سے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے گاؤں میں، سرگودا کے قریب ان کا گاؤں ہے، اس گاؤں میں انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری میں انہوں نے یعنی ایک معمولی سی تعداد رکھ کے غریبوں کے لیے کہ وہ آئے، اور ڈاکٹر ان کو بہترین ملتا ہے، ڈاکٹر وہ علیحدہ، یعنی ضروری نہیں کہ فزیکلی وہاں موجود ہے۔ ٹیوب ویل کے لیے سولر پینل کا استعمال، یہ دیکھیں کیسے کمال کا آئیڈیا ہے کہ وہ سولر پینل جو ہے وہ انہوں نے ٹرک اور ٹرالی پہ رکھ کے ایک ٹیوب ویل پہ وہ سولر پینل آتا ہے، وہ ٹیوب ویل سولر پینل سے کنیکٹ ہوتا ہے، ٹیوب ویل کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ سولر پینل جو ہے ٹرالی پہ اگلے ٹیوب ویل پہ چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے ٹیوب ویل کنیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ پانی دیتا ہے، اس طرح بجلی کی بچت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سرکاری اسکول جو ہے بائی دا وے، اگر یہ ان تمام اسکولز پر اگر سولر پینل لگوا دیے جائیں، ظاہر ہے گریجولی وہ جو سرپلس بجلی ہوگی، وہ سرپلس بجلی پیدا کر کے واپس سسٹم میں ڈالیں گے، پیسہ کمانے لگ جائیں گے۔ تو یہ سارے وہ آئیڈیاز ہیں، یہ ساری گفتگو جو میری ان سے ہوئی، تو آپ یقین کیجئے کہ میں یعنی بہت افسوس اور ڈپریشن میں چلا گیا کہ ہم یعنی عمران خان کی گرفتاری نہیں ہو رہی یار، اور بشرا بی بی ہے وہ گرفتاری نہیں ہو رہی، اور ساری دنیا، پوری سیاست، سارا کچھ وہیں گھومے چلا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے یہ 3-4 لوگ ہیں، انہوں نے پورے ایک اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سوسائٹی کو اس وقت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ڈسکوالیفائی کرنا کریں، آپ نے جیل میں ڈالنا ہے جالیں، اس کے بعد ایک الیکشن ہو، الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت آئے، اس عذاب سے جان چھٹے گی تو کوئی عوامی مسائل کی طرف آئیں گے، کوئی ڈیولپمنٹ کی بات بھی ہوگی۔ تو بس ولاگ کا خاتمہ اس بات پہ کرتا ہوں یہیں کہ کاش کہ یہ عذاب ہمارے آرٹیفیشل بنایا ہوئے، یہ قدرت کی طرف سے آئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی، یہ کوئی قدرت کی آفت ہے، خود پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا، جب کنٹرول کرنے کا ٹائم ہے تو اتنے اب دیر لگ رہی ہے۔ تو کاش کہ ہم توبہ کریں اس طرح کے تجربوں سے آئندہ، اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد عوامی جو دریا ہے اس کو فطری بہاؤ پر بہنے دیں،
اس کے راستے میں بند یہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں, یہ فطری دباؤ بہنے دیں. اس کے بعد ایک نئی سیاسی قیادت آئے اور جن مسائل کی طرف ٹیوب ویلوں کا مسئلہ حل کریں, میڈیسن کا مسئلہ حل کریں, ایجوکیشن کا مسئلہ حل کریں, یہ ہیں ہمارے مسائل. روزگار, آئی ٹی, اور ساتھ ہمارے انڈیا ہے, دوسری طرف چین ہے یار, اور ہم بھوکے بیٹھے ہیں. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے ہمسایوں, تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.